अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम उस अबूरी रिपोर्ट पर बात करने जा रहे हैं जो आज वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब ने कौमी असम्बली में पेश की। और इस रिपोर्ट में PIA तैयारा हादसा जो कि 22 मई को हुआ था, उसमें यह बताया गया है कि ज़िम्मेदारी या कसूर को पायलट और पायलट का था, और साथ में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भी गलती सामने आई है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुलाम सरवर साहब ने क्या कहा, डिग्रीज की जो बात की, फिर उसके अलावा जो कॉन्वर्सेशन थी कॉकपिट की, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की थी, फिर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या बताता है, इस पर जो उनके साउंड बाइट्स हैं वो हम आज के प्रोग्राम में बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुफ्तगू जनरल सेक्रेटरी पाल्पा इमरान आरेजो साहब से। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। इमरान साहब, पाल्पा क्या इस रिपोर्ट को, जैसा कि आज आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आप इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं? देखिए, मुस्तरद करने की बात नहीं है। हमने पहले दिन से जो हमारा स्टांस था वो बड़ा क्लियर था कि बोर्ड की तश्कील अगर सही होगी तो कंप्लीट रिपोर्ट आएगी और हम एक राइट डायरेक्शन में होंगे। उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर किया। ना ही कोई प्रोफेशनल पायलट इसमें जिसका कमर्शियल एयरलाइन का एक्सपीरियंस था उसका उन्होंने हमारे सामने कोई नाम आए, ना उनको उन नामों के साथ हम वाकिफ़ है कि कोई ऐसे नाम जिस तरह अनाउंसमेंट की गई जी हमने प्रोफेशनल पायलट्स भी लिए थे, कोई नाम नहीं है। जो बोर्ड तश्कील इनिशियली दिया गया था वही बोर्ड के नाम थे। उसके अलावा इन्होंने किससे इन्वेस्टिगेशन की ये हमें पता नहीं। तो हम समझते हैं ये एक इनकम्प्लीट रिपोर्ट है। इसको और बेहतर किया जा सकता था अगर इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल किए जाते जो कमर्शियल एयरलाइन से उनका रिलेटेड एक्सपीरियंस होता, और क्या कभी उन्होंने कमर्शियल एयरलाइन के जहाज़ों की ऐसी इन्वेस्टिगेशन की होती जिसमें कोई एक्सीडेंट इन्वॉल्व होता। तो ये हमारा ठीक मौके है, बड़ा क्लियर था। लेकिन इमरान साहब, जो अब तक फैक्ट सामने आए हैं, जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की बात हुई है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात हुई है, जो कुछ अब तक जो बताया गया है, अगर वो सही है, दुरुस्त है, तो फिर आप ये मानते हैं कि पायलट का कसूर था? देखिए, पायलट एरर ज़रूर था, कोई इसमें शक नहीं कि पायलट एरर था। पायलट एरर, अब यहाँ तो जो एरर को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो 10 नॉटिकल माइल से किया जा रहा है कि जी 10 मील पे उसकी हाइट हाई थी, उसके बाद उसने अप्रोच कंटिन्यू की और वो लैंड नहीं कर सका, फिर वो वापस उठा और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गया जहाज़। ये सारी है कंक्लूजन। हम तो इस चीज़ को जब इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम तो समझते हैं कि वो 10 मील के ऊपर आया ही क्यों है, और अगर ऐसी बात थी तो उसको पहले क्यों नहीं रोका गया। और साथ साथ हम इस चीज़ को यूं भी देखते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन में जो ATC था उसका भी थोड़ा सा जो रोल था वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं था। उसने शायद उसको क्रैक कॉल नहीं दी, जिसकी वजह से भी कई चीज़ें ओवरलुक की गई। लेकिन यहाँ प्रोसीजर्स लैप्स हैं। अब इन प्रोसीजर्स को डिफाइन करने के लिए अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से पता लगता कि ये लैप्स थे, अब ये हमारी रिकमेंडेशन है कि फ्यूचर में इस तरह अगर कोई चीज़ होगी तो हम इसको इस तरह से हालात को हम काबू करेंगे, और ये चीज़ें अब डिपार्टमेंट मेक श्योर करेगा ऐसा ना हो। तो ये चीज़ें ठीक, होती हैं इन्वेस्टिगेशन लेकिन में। लेकिन इमरान साहब, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक जहाज के कप्तान को एक हद तक बता सकता है, मतलब आप उनको फोर्स तो नहीं कर सकते हैं या उनको रोक नहीं सकते हैं लैंड करने से, आप उनको इंडिकेट कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि देखिए आपकी ये पोजीशन है और इस पोजीशन पर ये सूरत हाल हो सकती है या ये मुनासिब नहीं है। तो आप अपने जो नहीं, मेजर्स हैं लैंडिंग के, जो आपके आपके जो भी प्रोसीजर्स हैं, आप उनको फॉलो करें। लेकिन कप्तान को इस हद तक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कह सकता है या उनको इससे भी ज्यादा कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। वो कैंसिल कर सकते हैं आपकी लैंडिंग परमिशन। आपको में मजाल नहीं है कि आप जाके लैंड कर जाएं। किसी वक्त भी कोई भी चीज़ होती है। देखें, जो हमारे ATC है, हमारी वो बड़ी एक रिस्पेक्टफुल इदारा है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हम पे बिल्कुल लाजिम है। सवाए एक कंडीशन जहाँ पर कोई पायलट कोई ऐसी कॉल दे दे जिसपे वो ATC समझे कि हाँ ये पायलट के लिए ज़रूरी है कि इस सूरत में ये करे, तो वो दूसरी ट्रैफिक को हटा सकता है। जैसे कि मेडे कॉल दी गई थी, उस वक्त अगर उस एरिया में कोई जहाज़ होता दूसरे सारे जहाज़ों को हटा दिया जाता है। जैसे कि कभी कोई वेदर आ जाए तो वेदर में जो डाइवर्जेंस होती हैं लेफ्ट राइट, ATC तो नहीं देख रहा होता कि वेदर किस तरह है, कितना बड़ा है, तो वो पायलट की उस डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसको वेदर डाइवर्जन देता है। हाँ, उसमें कोई एरिया ऐसे आ जाते हैं जिसमें फ्लाइंग करना मना है, तो उनको एडवांस बता दिया जाता है। तो ये ऐसी कोई ठीक बात नहीं है कि ATC की बात को झुटलाना पायलट के लिए जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। होता। ठीक है इमरान साहब, आप समझते हैं कि अगर ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, जो उसमें कप्तान की और नायब कप्तान की जो को पायलट की जो आपस में गुफ्तगू हुई है, उनको अगर वो मंजर आम पर ले आए या आप तक वो लाई जाए और आप उसको एक दफ़ा सुन लें कि कॉकपिट में क्या गुफ्तगू हो रही थी और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो है वो क्या तफसील बताता है, तो तब आपके लिए काबिल कबूल होगा? लेकिन सर, काबिल कबूल की बात नहीं है। आप देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम ये
کس کی غلطی مان لیں کہ پائلٹ کی تھی یا ATC کی تھی, دونوں کی غلطیاں تھیں. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف نہیں ہے کہ غلطی نہیں تھی اور ہمارا پائلٹ نیٹ اینڈ کلین تھا. نو, دیٹس ناٹ اے تھنگ. ایک انویسٹیگیشن اس طرح کنڈکٹ نہیں کی جاتی. ایک انویسٹیگیشن کے اندر جب اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو کیری آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کیا پروسیجر لیپس تھے, کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا. کیونکہ کوئی نہیں مرنا چاہتا. وہ پائلٹس جو گھر سے نکلے تھے, دے ور بہت پروفیشنل پائلٹس, دے ور ٹرینڈ پائلٹ. وہ مرنے کے لیے نہیں نکلے تھے, نہ ہی ان کو ادھر لاہور سے کراچی تک آ کے ہی گرنا تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. وہ ایک ایسے سچویشن میں پھنسے جس سچویشن سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکے, اور ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 10 میل پہ وہ 7000 فٹ کیسے آئے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو کیوں نہیں ہدایت کی گئی کہ آپ بہت ہائی آ رہے ہیں اور آپ کے باقی 10 میل رہ گئے لینڈ کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے پائلٹ سے بھی ایرر ہوا, ہو سکتا ہے ATC سے بھی ہوا, ہو سکتا ہے کوئی سافٹ ویئر پرابلم بھی آیا ہو کہ وہ جہاز نے, کیونکہ جہاز کیلکولیٹ کرتا ہے اپنی ہائٹ کہ میں کہاں سے اپنا ڈسینٹ شروع کروں گا اور کہاں جا کے لینڈ کروں گا. ہمارے سارے جہاز کمپیوٹرائز ہوتے ہیں. تو بہت سے شک و شبہات ہیں. میں اس چیز کے اوپر اپنی حتمی رائے وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ مجھے وہ چیزیں سامنے دکھائی نہیں جائیں, یا میری تو خیر ایسی انویسٹیگیشن. اور عمران صاحب, جو یہ کہا گیا ہے کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھا, دیکھیں یہ ان کا کہنا ہے, میں ان کی بات کو رکھتا ہوں کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھا, کیونکہ کوئی ایسی چیز ہمارے سننے میں بھی نہیں آئی ATC کے کمیونیکیشن کے دوران کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا. ایز سچ دیر از نتھنگ لائک دس. سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دا فالٹ آف دی کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ اور ساتھ میں ایئر ٹریفک کنٹرولر. لیکن جو زیادہ جن کا قصور یا فالٹ ہے وہ کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ تھا. دیکھیں یہ کہنا اس وقت بہت ہی ارلی ہو جائے گا کہ کیپٹن آف دا ایئر کرافٹ. میں آپ لوگ ساری باتیں کرتے ہیں ود ان 10 ناٹیکل مائل کی. اس سے پہلے کا جو پارٹ ہے وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے, اور اس کے بعد کا جو پارٹ ہے اس میں بھی جو اوور لکس ہوئی ہیں چیزیں اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیونکہ جو آج کی انویسٹیگیشن تھی اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں, دو باتیں ہمارے میڈیا میں آئیں. ایک کہ 10 ناٹیکل مائل کے اوپر گیئر ڈاؤن کیا گیا, دوسرا کہ 5 ناٹیکل مائل کے اوپر گیئر اپ کیا گیا. ایک پائلٹ جو کمیٹڈ آ رہا ہے لینڈ کرنے کے لیے وہ 5 ناٹیکل مائل کے اوپر یا 5 میل, ہم ناٹیکل مائل کا لفظ ہٹا دیتے ہیں, چلیں اسلانٹ لینگویج میں کہتے ہیں کہ 10 میل پہ اس نے گیئر نیچے کیا, پھر 5 میل پہ گیئر اوپر کیا. تو اگر اس نے 5 میل پہ یہ سمجھ کے گیئر اوپر کیا کہ میں لینڈ نہیں کرنا چاہتا, مجھے گو راؤنڈ کر دینا چاہیے, تو پھر آخر وہ کیوں نہیں اس نے اس سائڈ سے گو راؤنڈ کیا, وہ اتنا نیچے کیوں آیا اور آ کے پھر وہ اتنے مطلب اس نے وہ جہاز کے انجن ٹکرایا اور پھر واپس چلا گیا. تو سر کئی چیزیں ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. تو ہم تو یہ ارلی ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس کو صرف آپ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو کہا گیا ہے کہ کوئی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا, تو وہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں تھا جب گیئر ڈاؤن ہوا اور جہاز کے جو پہیے ہیں وہ باہر نکل آئے, لینڈ کرنے کے لیے پوزیشن جہاز نے لے لی, اور پھر 5 ناٹیکل مائلز پہ جب جہاز کو دوبارہ سے گیئر اپ کیے گئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ کپتان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ لینڈنگ کے لیے ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, ہمیں جہاز کو لفٹ کر لینا چاہیے. تو پھر وہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اس موقع پر جہاز کو کپتان نہیں لفٹ کر پایا تو کیا وجہ تھی کہ جہاز اتنا نیچے آیا کہ انجن ہٹ ہوا. آپ سوچ سکتے ہیں اس بارے میں کہ یہ ایسا اگر کہا گیا ہے, مجھے نہیں پتا, یہ کہا گیا ہے, آج کے بیان میں یہ کہا گیا ہے. تو اگر ایسے بیان ہیں تو پھر ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 5 میل کے اوپر سے اگر ایک جہاز واپس جانا اوپر چاہتا ہے تو وہ اتنا نیچے کیسے آیا. تو یہ کئی سوالات ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات ہمیں چاہیے, یا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس وجہ سے اتنا بڑا واقعہ پیش آیا. ٹھیک, عمران صاحب, جو جعلی لائسنسز کی اور ڈگریز کی بات ہوئی ہے اس پر پالپا کیا کہے گا, کیونکہ پالپا جب بھی پائلٹس کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اسٹرائک فوری طور پر کال کر دی جاتی ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم فلائی نہیں کریں گے. اگر 860 میں سے 262 ایسے بتائے جاتے ہیں پائلٹس کے جو مبینہ طور پہ جعلی لائسنسز ہیں ان کے پاس یا ڈگریز ہیں, تو یہ تو پالپا کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو فلٹر آؤٹ ہونا چاہیے, ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. وہ نہ صرف یہ کہ جہاز فلائی کرتے ہیں بلکہ مراد بھی لیتے ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے ہم اپنا سٹانس آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے ایسے کسی بھی فرد کو, چاہے وہ ہماری ایسوسیشن سے ہو یا کسی بھی جگہ پہ کوئی پائلٹ ہو یا کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہو, کہ جس کی جعلی ڈگری ہو اور غلط طریقے سے بھرتی ہوا ہو. ایکسکیوز می, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ PIA کے اندر ایسے پائلٹس ہیں, تو میں آپ کو پچھلے 1.5-2 سال کی حقیقت بتا دیتا ہوں کہ 1.5-2 سال سے PIA کے اندر ایکسکیوز می بہت زبردست طریقے سے ڈگری ویریفیکیشن اور لائسنس ویریفیکیشن کا پروسیس عمل میں آیا. اس میں ہمارے 6 پائلٹس کو ڈگری ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا. پالپا نے ان کی نہ کوئی سپورٹ کی, نہ ان کے لیے کوئی احتجاجاً کسی طرح کی کوئی کال دی. اس کے علاوہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں 10 سے 12 لائسنس پچھلے 1 سال کے قریب کا عرصہ ہو رہا ہے
وہ سول ایویشن اتھارٹی نے ہولڈ کیے ہوئے کہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پالپا نے ان سے اپنے کوئی تعلق نہیں جوڑا اور نہ ہی کسی قسم سے سول ایویشن کو اس کے بارے میں کوئی بات کی. یہ ادارے سول ایویشن کا کام ہے لائسنس ویریفائی کرنا, یہ پی آئی اے کا کام ہے نوکری دیتے وقت پائلٹس کی یا کسی بھی شخص کی ڈگری کا ویریفائی کرنا, یہ ان اداروں کا کام ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم کسی غلط چیز کو سپورٹ کر کے ایسا کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر ود ان یور رینکس ایسے لوگ موجود ہیں تو پھر پالپا جب آواز اٹھاتی ہے پائلٹس کے ایشوز کے لیے تو وہاں پر یہ ذمہ داری بھی تو لی جا سکتی ہے. بالکل, دیکھیں ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اپنے گورنمنٹ کو یا اپنے ادارے کو, لیکن جو چیزیں آج جیسے بیان دے دیا 262 تو پھر انویسٹیگیشن کریں. منع کس نے کیا ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں کہا. 1-1.5 سال میں جو پائلٹس 6 جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا نکال دیے گئے, ہم نے تو اس جگہ پہ کہیں کوئی آواز نہیں اٹھائی. 10-12 لائسنس 1 سال سے سول ایویشن اتھارٹی نے روکے ہوئے, ان کا حق بنتا ہے. ہم نے تو کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہم نے جو اپنی آواز اٹھائی تھی وہ کورونا کے دوران اٹھائی تھی, یا ہم اگر کوئی اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی الیگل کام ہوتا ہے, کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس سے سیفٹی کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے, ہم اس پہ اٹھاتے ہیں. اس چیز کو آپ پچھلے کسی دور میں بھی ہمیں دکھا دیں کہ کسی پائلٹ کے ساتھ, ہاں اگر آپ کسی کو اس چیز کے علاوہ اگر کسی پائلٹ کو آپ پریشرائز کر کے نکالنا چاہتے ہیں یا کسی غلط طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. آخر رائٹ ہے کسی کا کہ وہ اس کو جاب پروٹیکشن ہو, رائٹ آف اسپیچ ہو, تو وہ چیزیں تو ہم ضرور اپنے اس کے لیے کھڑے ہوں گے, لیکن اس چیز کے لیے ہم قطعی کھڑے نہیں ہوں گے کہ کسی کی جعلی ڈگری یا جعلی اس کا لائسنس ہے. اس میں ہم کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کریں گے. آخری سوال عمران صاحب آپ سے, پالپا جی کی طرف سے کیا کوئی ایسا لائے عمل اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے یا سوچا جا رہا ہے کہ آپ ایک بار پھر کوئی اسٹرائک کال کر دیں اس عبوری رپورٹ کی روشنی میں, اس لیے کہ ایک تو یہ کہ کسی پروفیشنل پائلٹ کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا اور الزام پائلٹ پہ لگایا جا رہا ہے, پائلٹ پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور یہ قصور پائلٹ کا نہیں تھا, یا یہ رپورٹ جو ہے وہ اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جتنی کہ اس کو ہونا چاہیے. دیکھیں اسٹرائک اس چیز کا حل نہیں ہے. ہم آج اس 20th سینچری میں ہر کوئی بہت ہی زیادہ نیٹ کی وجہ سے اور دوسرے ریسورسز کی وجہ سے سبوں میں اویئرنیس موجود ہے. جس طرح عوام میں چیزیں اٹھ کے آ رہی ہیں, جس طرح ایجنسیز جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, جس طرح سے وہ سوالات کر رہے ہیں, مجبور ہو جائیں گے لوگ اور ہمیں صحیح راہ پہ آنا پڑے گا, نہیں تو کل پھر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ اور ہو جائے گا. میں اس لیے یہ جو چیزیں ہم آ کے اب میڈیا میں بول رہے ہیں, اس سے پہلے جو 3-4 انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اوور نائٹ آئی, اور اب ہم ان پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کس نے انویسٹیگیشن کی اور اتنے عرصے سے کہاں تھی یہ رپورٹیں اور کس قسم کی فائنڈنگز آئیں اور اس کے بعد کیا امپلیمنٹیشنز ہوئی. دیکھیں ہر چیز کا حل اسٹرائک نہیں ہے, اور ہم جہاں تک سمجھتے ہیں ایسے کئی فورم موجود ہیں اور ایسی کئی انٹرنیشنل قوانین موجود ہیں جو خود مجبور کر دیں گے ان لوگوں کو کہ وہ صحیح راہ پہ آئیں, کیونکہ یہ ایویشن انڈسٹری بہت خطرناک جگہ ہے جہاں پر اس قسم کے کمپرومائزز بہت بڑے کیا کہتے ہیں اپنا ایسے ہی ایکسیڈنٹس کی طرف لے جاتی ہیں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں گورنمنٹ اور ایسے ادارے جو ہے بڑی سیریسلی ان چیزوں کو لیں گے اور ہماری جو ریکویسٹ ہے اس کو بھی وہ اس کو سنیں گے. ہمیں اس طرح باہر نہیں نکال کے کھڑا کریں گے, آخر ہم بھی اسی پاکستان کا حصہ ہیں اور ہم ہی وہ ایئر لائن کے پائلٹ ہیں جو پچھلے 50-60 سال سے اڑ رہے ہیں. لیکن اگر نہ شامل کیا گیا انویسٹیگیشنز, اگر جو فائنل رپورٹ آنی ہے اس سے پہلے نہ شامل کیا گیا, آپ کو نہ سنا گیا, تو احتجاج یا اسٹرائک کی کال پھر بھی نہیں دیں گے؟ نہیں, ہم اس طرح نہیں سمجھتے. پھر عدالتیں کھلی نہیں ہیں, پھر ایسی جگہیں سومو ٹو ایکشن خود ہمارے حضرات موجود ہیں, وہ فیملیز بھی موجود ہیں, عوام بھی موجود ہیں, لوگ بھی موجود ہیں, یہ خود ہو جائے گا سب کچھ. اور مجھے بڑی امید ہے ہم ایسی چیزوں کے لیے ان چیزوں کے لیے اپنے کیوں ایسی چیز کریں جس کی وجہ سے کل کو اور ہم پہ الزام دے دیا جائے. ہم اس طرف کے بجائے ہم ان لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے, چاہے سول ایویشن ہو چاہے پی آئی اے, ہم ان لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے جو رولز ریگولیشن کو صحیح فالو نہیں کرتے اور جو صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتے, کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ان لوگوں کو پوچھا جائے کیونکہ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, یہ کسی انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر میں کسی چیز کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو ضروری ہے کہ میری ہر چیز کو چیک کیا جائے. چلیں رائٹ. عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل سیکرٹری پالپا عمران ناریجو صاحب, اور ان سے جو عبوری رپورٹ آئی ہے پی آئی اے طیارہ حادثے کو لے کر اس پر ان کی رائے جانی. ہم لیتے ہیں جی ایک بریک, اور بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو آج کے پروگرام میں پی آئی اے طیارہ حادثہ اور اس کی عبوری رپورٹ پہ ڈسکشن جاری رہے گی. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران ناریجو صاحب سے, جنرل سیکرٹری پالپا, اور اب طیارہ حادثے کو لے کر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ صاحب نے. عبداللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
سر یہ بتائیے گا، یہ طیارہ حادثے کی عبوری رپورٹ سامنے آ گئی، اور اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد ایک پی آئی اے کا طیارہ تھا، حادثہ ہوا 2016 میں بھی ہوا، پھر ابھی یہ 2020 میں ہوا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ پی آئی اے کے اندر سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ اگر 860 میں سے 262 ایسے پائلٹس ہیں جن کے لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، تو اس سے پہلے ہماری قومی ایئر لائن کی مینجمنٹ سو رہی تھی؟ کیا پہلے معلوم نہیں تھا یہ طیارہ حادثہ ہونا تھا تو ہمیں پتہ چلنا تھا؟ بہت شکریہ۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن میرے خیال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو 860 کا فگر ہے یا 262 کا فگر ہے، یہ سارے پی آئی کے پائلٹس نہیں ہیں، اس میں تمام ایئر لائنیں شامل ہیں۔ اس میں تقریباً 150 کے قریب ہمیں پتہ لگا، ابھی تک ہمیں اس کا آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن 150 کے قریب جو ہیں وہ پائلٹس ہمارے۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ پہلے کیوں نہیں پتہ لگا، اس میں دو بڑے بنیادی عوامل ہیں، اور میں بہت جلدی اس چیز کو ریپ اپ کروں گا تاکہ آپ کا وقت بچ سکے۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان میں پائلٹس کو لائسنس ایشو کرنے کی مجاز اتھارٹی ایک ہی ہے، اور وہی لائسنسز ایشو کرتی ہے۔ پی آئی کے پاس جو بھی آتا ہے یا جو بھی پی آئی کا پائلٹ ہے یا پاکستان میں کمرشل ایویشن میں جس نے بھی فلائی کرنا ہے، وہ اسی اتھارٹی یا اسی ریگولیٹر کے پاس جائے گا اپنا لائسنس لینے کے لیے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے لائسنس ایشو کیا، لائسنس اس کا مستند ہے، لائسنس اس کا اوریجنل ہے، لائسنس کے ایشوئنگ اتھارٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو لائسنس ایشو کیے گئے، یا تو انہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا، یا وہ اس دن تھے نہیں، یا وہ جہاز اڑا رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ٹیسٹنگ کا پروسیس فیک ہے یا ٹیسٹنگ کا پروسیس ڈوبیس ہے۔ اس چکر کے اندر یا اس معاملے کے اندر پی آئی اے بھی ایک وکٹم ہے، اور پی آئی اے کے ساتھ ساتھ باقی جو پاکستان میں اڑنے والی ایئر لائنیں یا وہ پائلٹ جو کہ بین الاقوامی جگہ کے اوپر اڑے، یعنی انہی پائلٹس میں سے 262 کے اندر سے گلف کے ایئر لائنوں میں بھی لوگ فلائی کر رہے ہیں، اسی کے اندر سے یورپ کی ایئر لائنوں میں بھی ایک آدھ پائلٹ فلائی کر رہے ہیں، تو یہ سب کے لیے مسئلہ ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پہلے کیوں نہیں ایسا ہوا، پی آئی اے ہماری قومی ایئر لائن ہے، پی آئی اے کا نام ہے، نیشنل فلیگ کیریئر ہے، تو کیا پی آئی اے کو خود سے کسی طریقے سے نہیں پتا چلے گا کہ ایک پائلٹ کے پاس جو ہے وہ لائسنس ٹھیک نہیں ہے، جعلی لائسنس ہے، یا امتحان میں اپیئر ہی نہیں ہوا تھا؟ کیا پی آئی اے کو خود سے کچھ نہیں پتا چلے گا؟ پی آئی اے کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے اوپر ایک بات بتاؤں۔ نمبر 1، جس طرح میں نے پہلے آپ کو یہ بات بولی تھی نا کہ جو لائسنس ایشو کر رہا ہے، اگر اس کی لائسنس کی ویریفیکیشن ریگولیٹر خود کر کے دیتا ہے تو آپ کے حساب سے تو لائسنس بالکل صحیح ہے۔ دوسری بات یہ، اور یہ شاید آپ کو بھی سن کے یہ بات حیرت ہوگی، کہ اس پورے معاملے کے اوپر جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ پی آئی اے ہی نے کیا ہے، اور پی آئی اے کا ایک جہاز کا حادثہ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا تھا پنجگور کے اندر نومبر 2018 کے اندر، جہاں پہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہاٹ اینڈ ہائی اپروچ کے اوپر وہ آیا اور ہاف رن وے کو مس کرنے کے بعد اسے زمین پہ ٹچ کیا، اور اس کے بعد رن وے رف تھی جس کی وجہ سے جہاز اسکڈ کا آف کر گیا، اور اس کے بعد جب انکوائری شروع ہوئی تو اس پہ پتہ لگا کہ پائلٹ کی طرف سے بہت ایلیمنٹری لیول ایسی غلطیاں ہوئیں جو کہ ایک سیزن پائلٹ نہیں کر سکتا۔ اس انکوائری کے اندر جب اس کے کریڈینشلز دیکھنا شروع کیے تو یہ سامنے یہ بات آئی کہ یار اس کا لائسنس صحیح نہیں ہے، جو کہ ہم نے ریگولیٹر کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اچھا، ریگولیٹر نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، اس نے اپنی انکوائری کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہم تھے یا پی آئی کی انتظامیہ تھے جس نے حکومت کے پاس جا کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، اور حکومت سے اس کے اوپر ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ کے اوپر جا کے اس کی ایک پر ہائی پاور انکوائری کانسٹیٹیوٹ کرائی، اور یہ 15 مہینے جو اس کے اوپر لگے، اگر آپ حکومت کے حلقوں سے پوچھیں یا وزیر اعظم آفس سے پوچھیں یا وزارت ہوا بازی سے پوچھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پی آئی کی انتظامیہ تھی جو بار بار ان کو انسسٹ کر رہی تھی کہ جی اس انکوائری کو جلد از جلد کنکلوڈ کریں، اس انکوائری کے ریزلٹ جلدی سے جلدی بتائیں تاکہ ہیومن لائفز ایٹ سٹیک ہیں ان کے اوپر ہم نہ کر سکیں۔ تو بیسیکلی پی آئی کے لیے شوق نہیں ہے، اتنے بڑے واقعے کے بعد اور جب یہ رپورٹ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس میں یہ پتا چل رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ جی پائلٹ ایرر تھا، پائلٹ اینڈ کو پائلٹ کی غلطی تھی، اور ساتھ میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کی بھی تھی، پی آئی اے پہ کوئی ٹریول کرنا چاہے گا، پھر ہم کہتے ہیں ہماری قومی ایئر لائن جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ میں نے تو کل کے پرسوں کے پروگرام میں یہ بات کہی بھی کہ ہماری قومی ایئر لائن بہت سے لوگ اس لیے بھی پریفر کرتے ہیں کہ بہت سی ڈیسٹینیشنز پہ ڈائریکٹ فلائی کرتے ہیں، کوئی ٹرانزٹ نہیں ہوتا، اور پھر بہت سے لوگ اس لیے بھی ٹریول کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہماری قومی ایئر لائن ہے، ہم اپنی ایئر لائن میں جائیں گے، ہمیں وہ جو اپنا پن اس میں ملتا ہے یہ کسی اور ایئر لائن میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد، قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد، لوگ بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوئے، تو پی آئی اے یہ لوگوں کا جو اعتماد ہے یہ کیسے بحال کرے گی؟ دیکھیں، اس سینیریو کے اندر یہ سوال کرنا اور اس کا جواب دینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس ٹائم پہ تو میں اس بات کو آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پی آئی کی ساکھ بہت زیادہ مجروح ہوئی بھی ہے، پہلے کریش کے بعد اور اس کے بعد اب یہ جو اسکینڈل آ گیا اس کے بعد۔ یہاں پہ نا میں صرف ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اور میں یقین اپنی پرسنل ذات سے دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پی آئی اے کے جہازوں کے اندر یا پی آئی اے کے مینٹیننس رجیم کے اندر یا پی آئی اے کے
باقی آپریشنل معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پہ سیف ہیں. ابھی آپ کو یہ بات سن کے بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم حادثے کے 1 مہینے بعد ہی بات کریں, لیکن اگر انہی جہازوں کے اوپر ہم خود ٹریول کرتے ہیں, ہماری فیملیاں ٹریول کرتی ہیں, جو لوگ جہاز مینٹین کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس چیز سے پہلے ہم اکثر یہ بات کہتے تھے کہ پی آئی اے کے کپتان بہت زیادہ مایہ ناز ہیں, پی آئی اے کی لینڈنگ سب سے زیادہ سیف ہوتی ہیں, پی آئی اے کے جو ہے وہ فلائرز جو ہیں وہ دنیا میں بیسٹ کنسیڈر ہوتے ہیں. یہ ایک نئی چیز آئی ہے, یہ بالکل آئی ہے. ان کے اسکل کے اوپر میں ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو شاید یہ مزاق کا انگیز بات لگے کہ ان کے لائسنسز جعلی ہیں جس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ فلائٹ سیفٹی رسک ہیں اور ان رسک کے اوپر ہم فوراً سے پہلے ایکشن لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑے گی کہ اس ٹائم پہ پی آئی اے کا سیفٹی انڈیکس جو ہیزرڈ انڈیکس ہوتا ہے وہ ہماری تاریخ کی سب سے بہترین سطح کے اوپر ہے. پی آئی اے کو تمام انٹرنیشنل سیفٹی ایجنسیز جتنی ہیں جو کہ آپ کو سرٹیفائی کرتی ہیں یا آپ کو لائسنسز دیتی ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہو, چاہے وہ ایاٹا ہو, چاہے وہ یورپین سیفٹی ایجنسی ہو, یا وہ نارتھ امریکہ کی ٹی ایس اے ہو یا ایف اے اے ہو, تمام لوگوں نے, ابھی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کے جہاز ان ممالک میں بھی گئے جہاں پہ پہلے نہیں گئے تھے, اور وہ تمام لوگوں نے پی آئی اے کے تمام پروسیجرز کو دیکھتے ہوئے ہمیں وہ سیکیورٹی لائسنسز ایشو کیے. 22 مئی کا واقعہ ایک ون آف واقعہ ہے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ون آف واقعہ ہے کہ اس کے اوپر ابھی آپ کو یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ جہاز کے اندر کوئی تکنیکی ایشو نہیں تھا, باقی اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ چند غلط ڈیسیجنز ایک کے بعد پہ در پہ وہ لیے گئے جس نے اس حادثے کا سبب بنے. عبداللہ صاحب, تو وہ ایک واقعہ ہے, بالکل ہے. We've got to take a short break over here. کچھ مزید اہم سوالات ہیں جو ہم آپ سے پوچھنے چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے we've got to take this break. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ عبداللہ حفیظ صاحب موجود ہیں, ترجمان پی آئی اے. عبداللہ حفیظ صاحب, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی حادثے کو لے کر, سیاسی بھرتیوں کی بھی بات اکثر ہوتی ہے جب پی آئی اے کا ذکر ہوتا ہے. تو پی آئی اے کو جب بہتر بنانا ہی ہے اور مسائل کم سے کم کرنے ہیں, ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, تو پھر یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں یہ بھی معاملہ ٹھیک کیا جائے, کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں پھر اس سے بھی پہلے بہت سے لوگ ایسے بھرتی ہو گئے, اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے اتنی منافع بخش ایئر لائن نہیں ہے کہ سٹاف اوور سٹافڈ ہے. ایسا بالکل ہے, اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا ہے, اور جن دور حکومتوں میں یا جن ٹائموں کے اوپر یہ چیز ہو رہی تھی تب بھی پوری دنیا جانتی تھی کہ ایسا ہے. اس کا کوئی ڈیفینس نہیں ہے. آن اے سیریس نوٹ, دی اونلی تھنگ از کہ اب پی آئی اے کی موجودہ انتظامیہ یا کوئی بھی آج کل جو پی آئی اے کے اندر کام کرتا ہے وہ ہمیشہ اس بات پہ سوچتا ہے کہ اب آپ نے آگے فیوچر پہ توجہ دینی ہے. ہم نے اگر اس پی آئی اے کو بہتر بنانا ہے, اگر ہم نے اس پی آئی اے کو آگے لے کے جانا ہے, تو ایک بڑا اسٹرنجنٹ قسم کا, ایک بہت اسٹرکٹ قسم کا ریفارمز کا پورا پروسیس ہے جو کہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کا سب سے بنیادی ایلیمنٹ آبویسلی امپلائی ڈسپلن ہے. جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, میں بالکل بھی کسی قسم کی یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا نہیں چاہتا, بیکاز نہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, نہ میں اس پوزیشن کے اوپر ہوں کہ میں اس پہ کامنٹ کروں, لیکن جنرلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی کسی آرگنائزیشن کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب اس آرگنائزیشن میں سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے. انفارچونیٹلی جن بھرتیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ بہت ساری بھرتیاں لوگوں کا حق مار کی ہوئی ہیں. وہ جینون لوگوں کے حق کے اوپر جب لوگ آتے ہیں تو آبویسلی ان کے مطمع نظر یا آبویسلی ان کا کام کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوتا. وہ آرگنائزیشن کے لیے کام نہیں کرتے, وہ یا تو اپنے لیے کام کرتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جنہوں نے ان کو بھرتی کروایا وہ ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے اندر اصلاحات کا بہت ایک اچھا عمل جاری ہے جس نے 2019 کے اندر آپ کو بہت اچھے رزلٹ دیے. ہم لوگ اگر یہ کووڈ کی وجہ سے نہ ہوتا یا اس کے بعد یہ انفارچونیٹ کریش نہ ہوتا تو ہمارا اس سال پورا پلان یہ تھا, اور ہم لوگ وی ور آن دیٹ پلان کہ 2020 کے اندر ہم آپریشنلی پی آئی اے کو پروفیٹیبل بنا دیں گے. اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے گراس پروفٹ دیا تھا 2019 میں, جس کے ریزلٹ سب نے دیکھے. 2020 کے اندر ہم نے آپریشنل پروفیٹیبلٹی دینی تھی جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, اور پی آئی اے کے ایکچولی رستے کے اوپر, سیدھے رستے کے اوپر آنے کے اندر ایک بہت بڑا مائل سٹون ہوتا ہے جو ہم اچیو کر لیتے ہیں. دیکھیں, جب آپ کی آرگنائزیشن فائنینشلی اسٹرانگ ہو, جب آپ کی آرگنائزیشن کی لیکوڈیٹی اور کیش فلوز اچھے ہوں, تو پھر وہ اپنے پروڈکٹ پہ بھی فوکس کرتی ہے, پھر وہ اور اپنے جو ہے نا پروڈکٹ امپروومنٹ پہ یا نئی پروڈکٹ لائن انٹروڈیوس کرنے کے اوپر بھی توجہ دیتی ہے. ہمارا ایک پورا اصلاحاتی عمل ایک پورا اسٹیپ وائز تھا, جس میں بنیادی سب سے پہلا اسٹیپ جو تھا وہ تھا امپلائی ڈسپلن کا, یا اوور آل آرگنائزیشن میں ڈسپلن لے کے آنا.
وہ ڈسپلن لیکن یہاں پر عبداللہ صاحب ڈسپلن ضرور ہونا چاہیے لیکن آمرانہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار یہ بھی امپلائی سے سننے کو ملتا ہے کہ جب سے ارشد ملک صاحب نے چارج سنبھالا ہے تو اپروچ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، آمرانہ سوچ ہے یا اپروچ ہے، فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے، کچھ تھوڑا سا لوگوں کو سپیس بھی دینا چاہیے، بریدنگ سپیس دینا چاہیے۔ اچھا، اب میں پی آئی کے ترجمان کی حیثیت سے نہیں، میں پی آئی کے امپلائی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ پی آئی کے اندر اگر قانون کے مطابق یا قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ جو کام کرنا چاہیں پی آئی کے اندر، اس کے اندر آپ کو اجازت ہے کرنے کی، فلیکسیبلٹی ہے۔ قوانین کے سے منحرف ہو کے یا قوانین کے اوپر جا کے آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے تو وہ آپ آرگنائزیشن میں نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کو ڈسپلن کہتے ہیں۔ انیشیٹو ہے، آپ نیا کوئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنا چاہیں، کوئی نیا روٹ آپ ڈالنا چاہیں، کوئی جہاز کے اندر کوئی چیز امپروومنٹ کے لیے لے کے آنا چاہیں، ایچ آر یا ہیومن ریسورسز کے اندر کوئی انیشیٹو لے کے جانا چاہیں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کو اس آرگنائزیشن کے امپلائیز آپ کو خود بتائیں گے، چاہے وہ آرگنائزیشن کے امپلائیز جو ہیں وہ زمین پہ کام کرتے ہیں یا وہ ہوا کے اندر ہیں۔ انیشیٹو کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، فلیکسیبلٹی ان ورکنگ انوائرمنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈسپلن ہے، آپ کو وقت پہ آنا ہے، اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے، جو کام آپ کو لاسٹ دیا گیا کوسچن وہ ٹو یو عبداللہ صاحب، اس کے بعد پھر ہم آپ کو شکریہ بھی ادا کریں گے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، پی آئی اے کے طیارہ حادثے کے بعد اور یہ سننے کے بعد کہ بہت بڑی تعداد میں مطلب ایسے پائلٹس موجود ہیں جن کے لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا آپ میں وہ کانفیڈنس ہوگا کہ آپ پی آئی اے کا ٹکٹ پرچیز کر کے کہیں فلائی کریں؟ دیکھیں، میں نے طیارہ حادثہ اور طیارے حادثے کے بعد ہونے والے تمام واقعات کو سائٹ کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھا ہے۔ جس ٹائم پہ جہاز کریش ہوا اس کے بعد جو اگلا جہاز اسی رن وے کے اوپر اترا، میں اس میں تھا، اور اس ٹائم پہ جو میرے جذبات کے حالات ہیں جس سے آپ نے بات کی تھی، ہم لوگوں سے تو بات سیدھی نہیں ہو رہی تھی، ہم سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ دکھ کا وہ عالم، وہ باقی تمام چیزیں ہم وہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے پی آئی کے اوپر ایک بہت اطمینان ہے اور پی آئی کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ میں ابھی بھی اسی پی آئی کے جہاز پہ خود فلائی کرتا ہوں، میری فیملی اس کے اوپر فلائی کرتی ہے، میرا سی ای او اس جہاز پہ فلائی کرتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں ہلکا سے بھی ڈر ہو، ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ statistically speaking airline is aviation is the most safest way to travel، لیکن I'm sure the next time you travel after this report coming out, the next time you travel you probably might be thinking of asking the pilot if he's focused and he's not overconfident and he's going to concentrate on his job. دیکھیں، پائلٹ کا جہاں تک تعلق ہے، بات یہ جو رپورٹ کے اندر آتا ہے کہ ہی واز اوور کانفیڈنٹ یا جو اس کے اوپر اور دیکھیں، پائلٹ کے اوور کانفیڈنس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس فلائنگ ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا۔ نمبر 2 اس کے اوپر بات یہ ہے کہ جی وہ اسی روٹ پہ بہت زیادہ فریکوینٹلی ٹریول کرتا تھا، اس کو پچھلی 5-6 فلائٹیں اس کی ایگزیکٹلی یہی فلائٹ نمبر اسی روٹ کے اوپر تھا، تو یہ کانفیڈنس تھا جو اس کا ڈرائیو ہو رہا تھا۔ مسئلہ صرف یہاں کے اوپر یہ ہے کہ اس دن کیا واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اس نے کچھ فیصلے لیے جو کہ غلط ہے، ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر جو ایکشن ہوئے اس کی بنیاد کے اوپر جو اس نے دوبارہ فیصلے لیے وہ اس سے زیادہ غلط ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے اوپر بلڈ اپ ہوتی ہوئی اس حادثے کا سبب بنی۔ کمرشل ایویشن کے اندر ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آئی ہوپ کہ مستقبل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ہماری قومی ایئر لائن جو ہے وہ ترقی کرے گی۔ جو آج وفاقی وزیر ہوا بازی نے کہا بھی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری قومی ایئر لائن کے جس نے ایمریٹس اور اس طرح کی اور دیگر ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائنز کو شروع کروایا اور آج وہ کہاں کھڑی ہیں، ہماری ایئر لائن بھی اسی مقام پر ہوگی۔ ہم لیتے ہیں جی ایک بریک، ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام کا آخری سیگمنٹ اور کلوزنگ سیگمنٹ ہے آج۔ کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ تھا اور وہ ساؤنڈ بائٹس بھی ہم نے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور صاحب کے آپ کے لیے شامل کرنے تھے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا ہو نہیں پائے گا۔ بہرحال انکوائری ہوئی ہے، عبوری رپورٹ آ گئی ہے۔ عبوری رپورٹ میں پائلٹ کو اور کو پائلٹ کو اور ایئر ٹریفک کنٹرولر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ جعلی لائسنسز کی بات ہوئی ہے۔ یقیناً اگر کہیں پہ جعلی لائسنس ہولڈرز ہیں اور وہ پائلٹس ہیں اور جہاز فلائی کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے
ان کو فوری طور پر ان کے لائسنسز منسوخ ہونے چاہیے، اور جیسا کہ آج وفاقی وزیر نے کہا بھی کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہوں گی، بالکل ہونی چاہیے، مثال قائم ہونی چاہیے، جس نے غلط لائسنس دیا ہے اس کی بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آپ نے غلط لائسنس کیسے دے دیا، اور جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہے، یہ تمام جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ جو کاکپٹ وائس ریکارڈر ہے جس میں پائلٹ اور کو پائلٹ کی جو آپس کی کانورسیشن ہے پہلی لینڈنگ اٹیمپٹ سے پہلے، پھر ٹیک آف کرنے کے بعد اور پھر کریش سے پہلے، اس کو منظر عام پر آنا چاہیے، اور ساتھ میں جو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہے وہ بھی شیئر ہونا چاہیے، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ جس میں جہاز جب پہلی بار رن وے پہ لینڈ کرتے ہوئے ہٹ کیا، اس کے انجنز نے گراؤنڈ پہ ہٹ کیا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آنی چاہیے، قوم کو دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے، اور وہ دیکھ کر سن کر کاکپٹ وائس ریکارڈر اور یہ ویژولز دیکھ کر واضح ہو جائے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ کہاں پر کس کی کیا غلطی تھی، کیونکہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے علی ممتاز کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔